अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हम इंशाअल्लाह किताबुल जनाइज से आगाज़ करेंगे। किताबुल जनाइज से इससे पहले चंद एक अबवाब हैं किताबुल सलाह के अबवाब में से। वो इंशाअल्लाह जो आप लोग हैं वो खुद उसका मुताला करेंगे। शुक्र वगैरह के मुतालिक वो चंद अहादीस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन असल हमारा निसाब जो शुरू हो रहा है तीसरे सेमेस्टर में वो किताबुल जनाइज से है। किताबुल जनाइज। और इसमें जो हदीस का नंबर है वो 1523 है। 1523। हम इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो आगाज़ करेंगे किताबुल जनाइज से। अ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। असल में किताब जो है वो अ, उर्दू वाली आपके साथ शेयर की जाती है, तो वो मेरे पास मुयसर नहीं थी। तो इस वजह से मैंने कहा इंशाल्लाह बाद में आपके साथ वो शेयर कर दी जाएगी। अगर किसी के पास है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें, तो जिसमें ये किताबुल जनाइज हो। फिलहाल मैं आपके साथ शामिला शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पर ये दूसरी जेल में है। हैं? जो हम पहले किताब पढ़ रहे थे उसकी दूसरी जेल में है ये। हाँ, उसकी दूसरी जिल्द में आएगा ये। जी। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। हम्म, चलिए। इसमें हमारे पास किताबुल जनाइज अल फस्लुल अव्वल। पहले हम किताब पर बात करते हैं, फिर हम जो है वो बाब पर बात करेंगे, और फिर हदीस का इंशाल्लाह आगाज करेंगे। किताब का उन्वान है किताबुल जनाइज। अल जनाइज जो है ये जनाजा की जमा है। अल जनाइज ये जनाजा की जमा है। और मैं बता दूं कि जो लोग सेकंड सेमेस्टर से थर्ड में आए वो तो जानते हैं, और जो लोग फर्स्ट से थर्ड में आए हैं वो लोग ये उन उन लोगों के लिए है कि हम इंशाल्लाह किताब से अहादीस पढ़ा करेंगे। और उन अहादीस पर मैं जो लुग़वी बातें हैं, अगर कहीं ज़रूरत हो तो वो इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। उन अहादीस के अल्फाज मानी पे हम बात करेंगे। अहादीस के फ़वाइद और अहकाम पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें मतलूब हैं। ये सारी चीज़ें मतलूब हैं। ये आप पर है कि आप साथ साथ लिखते जाएं तो भी ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग से इस्तेफादा करना चाहें तब भी ठीक है, ये आप पर है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये सारी मतलूब हैं, और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो उन्वान है किताबुल जनाइज। और जनाइज जो है ये जनाजा की जमा है। और जनाजा जो है ये जनाजा यजनीजू, जैसे यजनुजू भी पढ़ते हैं और यजनीजू भी पढ़ते हैं। जनाजा यजनुजू जैसे सातरा यस्तुरु। इसी तरह जमाअहू व यजमाअहू इसी तरह भी पढ़ा जाता है। तो ये जीम के कसरा के साथ और जीम के फतह के साथ दोनों तरह पढ़ा जाता है। जनाइज की बात नहीं कर रहा, जनाजा की बात कर रहा हूँ। जनाइज जो है ये जीम के फतह के साथ ही पढ़ा जाएगा। लेकिन जो मुफरद है जनाजा, क्योंकि जनाइज उसकी जमा है, तो जनाजा जो है ये जी नाजा भी पढ़ा जाता है और जनाजा भी पढ़ा जाता है। जीम के कसरा के साथ भी और जीम के फतहा के साथ भी ये पढ़ा जाता है। अब अगर हम जीम के कसरा के साथ पढ़ेंगे तो माना क्या होगा, और अगर जीम के फतह के साथ पढ़ेंगे तो माना क्या होगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर जनाजा पढ़ें जीम के फतह के साथ तो उससे मुराद जो है वो चारपाई है जिस पर मैयत को लिटाया जाता है। वो चारपाई जिस पर मैयत को लिटाया जाए उसके लिए जनाजा पढ़ते हैं जीम के फतह के साथ। और अगर जीम के कसरा के साथ पढ़ें तो फिर इससे मुराद मैयत है, यानी जी नाजा। जी नाजा अगर कहें तो फिर मुराद मैयत है। और अगर जनाजा कहें तो फिर इससे मुराद वो चारपाई है जिस पर मैयत को लिटाया गया हो। और बाज ने इसके बरक्स भी कहा है। इसके बरक्स कैसे? उन्होंने कहा कि अगर जीम के कसरा के साथ पढ़े तो मुराद चारपाई है जिस पर मैयत को लिटाया जाए, और अगर जीम के फतह के साथ पढ़े तो मुराद उससे मैयत है। और सही बात क्या है? सही बात यह है कि दोनों तरह ही पढ़ना दुरुस्त है। दोनों तरह ही पढ़ना दुरुस्त है। आप मैयत के लिए जनाजा भी कह सकते हैं, जीनाजा भी कह सकते हैं। और आप चारपाई जिस पर मैयत पड़ी हो, जिस पर मैयत पड़ी हो
آپ میت سمیت چارپائی کو بھی جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں، جی نازہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور خالی میت کو بھی آپ جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں، جی نازہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ وسعت ہے۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی اختلاف اس میں موجود ہے کہ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے تو فلاں ہے، فتح کے ساتھ ہے تو فلاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، میت پلس چارپائی، یا پھر خالی چارپائی، یا پھر خالی میت۔ ٹھیک ہے، تو تین صورتیں اس طرح بن جائیں گی اور معنی ایک ہی ہوگا، دونوں اعراب، اگر ہم جنازہ پڑھیں یا جنازہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کتاب الجنائز، تو اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ اچھا، پہلے سمیسٹر والوں میں سے کوئی بتائے گا کہ کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو فرسٹ سمیسٹر سے آئے ہیں ہمارے ساتھ، ان میں سے کوئی بتائے گا کہ کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، انم عمرانی صاحب آپ بتائیں گی۔ سر کتاب جو جس میں کوئی چیز جمع کی گئی ہو۔ جمع کی گئی ہو؟ جی جی سر، آپ لغوی معنی پوچھ رہے ہیں یا اصطلاحی؟ مطلب میں کس حوالے سے اس چیز کو ایکسپلین صاحب کروں؟ ظاہر ہے کہ یہاں عنوان ہے نا کتاب الجنائز، تو یہاں کتاب کس جی معنی جی میں جی ہے؟ جی سر، یہاں کتاب احادیث میں، یعنی جنازے کے حساب کے جو موضوع ہے ہمارا، اس کے بارے میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، احسنتی۔ اور یہ بمانہ مکتوب بھی ہے، اور یہ بمانہ مکتوب بھی ہے، یعنی لکھی ہوئی، لکھی ہوئی اس معنی بھی موجود ہے۔ تو کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ملانا، اور ایک ہوتا ہے کتاب بمانہ مکتوب، لکھی ہوئی۔ تو چونکہ اس کے اندر جنازے سے متعلق یعنی میت سے متعلق مختلف قسم کے مسائل کی احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کتاب کہتے ہیں۔ تو کتاب ایک ہی موضوع پر مختلف قسم کے مسائل کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں، اور پھر یہ جو مجموعات ہیں مسائل کے اس موضوع پر، ان کو ابواب کہتے ہیں، ان کو ابواب کہتے ہیں۔ تو ہر باب میں یہ ایک قسم کے موضوع ہے، ایک قسم کا موضوع ہے جو اس موضوع مین موضوع سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ جو مختلف قسم کے مسائل ہیں یہ اقسام ہیں ابواب کی صورت میں، اور ان میں سے ہر قسم کا تعلق مین کتاب کے ساتھ ہے، اور وہ کتاب الجنائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس کتاب میں چند ان آداب کا ذکر ہے، ان آداب کا ذکر ہے جن کا کرنا اور اپنانا اس میت کے یعنی ساتھ جو کہ مرض الموت میں ہو یا مرض الموت میں ہو یا قریب الموت ہو، اس کے ساتھ ہے، یعنی ایسے آداب جن کا کرنا مستحب ہے اور ان کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے جو مرض میں ہے یا مرض الموت میں ہے، نمبر ایک۔ اسی طرح اس کتاب میں میت کی تغسیل، اس کو غسل دینے کی کیفیت اور اس کے احکام ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر تکفین یعنی کفن کے احکام اور مسائل اور کفن کی جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے۔ اسی طرح اس کے اندر نماز جنازہ یا جنازہ، جنازہ یا جنازہ ایک ہی بات ہے، نماز جنازہ یا جنازہ اور اس کے احکام کا بیان ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اسی طرح دفن کرنے کے احکام اور دفن کرنے کی کیفیت اور اس کا طریقہ وغیرہ، یہ احکام اور مسائل ہیں جن پر یہ کتاب الجنائز جو ہے وہ بات کرے گی، اور اس کے اندر ان احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو پہلا باب ہے اس باب کا عنوان ہے باب عیادت المریض و ثواب المرض۔ یہ باب ہے مریض کی تیمارداری اور عیادت کے بارے میں، اور مرض کے ثواب اور اجر کے بارے میں۔ مریض جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی جس پر مرض جو ہے وہ لاگو ہو یا مرض طاری ہو یا مرض لاحق ہو، اس کو کہتے ہیں مریض۔ فعیل کبھی بمعنی فاعل ہوتا ہے، کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے، اور یہاں مریض فعیل بمعنی مفعول ہے، فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی وہ شخص جس پر مرض طاری ہو، مرض لاحق ہو یا مرض اس کو لگے۔ اور مرض کیا ہوتا ہے؟ مرض یعنی انسان کے بدن کا اعتدال سے نکل جانا، انسان کے بدن کا اعتدال سے نکل جانا اور اس میں کمی بیشی واقع ہو جانا،
انسان کے بدن میں نقص یا زیادتی کا واقع ہو جانا جس کی صورت میں بدن اپنے اعتدال سے نکل جائے، اس کو مرض کہتے ہیں، اس کو مرض کہتے ہیں۔ اور جو امراض ہیں، امراض دو طرح کے ہیں، امراض جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک امراض القلوب ہیں اور ایک امراض الابدان ہے۔ امراض القلوب اور امراض الابدان، یا مرض القلوب اور مرض البدن، یا مرض القلب یا مرض الابدان، جمع بھی بول سکتے ہیں، مفرد بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی امراض القلوب یا مرض القلب، اسی طرح امراض الابدان یا مرض البدن، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مرض دو طرح کے ہیں۔ اب یہ جو امراض القلوب ہیں، امراض القلوب پھر آگے دو قسمیں ہیں اس کی، یعنی بنیادی دو قسمیں ہیں، امراض القلوب، امراض الابدان۔ پھر آگے جو امراض القلوب ہیں ان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک مرض الشک ہے، ایک مرض الشبہ ہے، مرض الشک اور مرض الشبہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں مرض الشک و شبہ اور مرض الشہوہ، اور مرض الشہوہ۔ تو یہ امراض القلوب ہیں، اور امراض القلوب جو ہے ان کا علاج حکیم کی پوڑی میں نہیں، حکیم کی دوائی میں نہیں، ان کا علاج ڈاکٹر کی میڈیسن میں نہیں، ان کا علاج انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی کلام میں، اللہ کی کلام میں، اور اس کلام میں جو قرآن و سنت سے مقتبس ہو، جو قرآن و سنت سے مقتبس ہو، یعنی قبض کی گئی ہو، اخذ کی گئی ہو، اس کا اقتباس ہو۔ جیسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں خصوصاً جو امراض القلوب کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہیں، جیسا کہ عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، فوائد الفوائد ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الجواب الکافی، الجواب الکافی۔ یہ ان کی کتابیں ایسی ہیں جو امراض القلوب پر بڑی، یعنی اس کے لیے مفید ہیں، اور یہ زیادہ تر قرآن و سنت سے مقتبس اور اخذ کی گئی ہیں۔ تو امراض القلوب جو ہیں ان کا علاج کتاب و سنت اور ایسی کلام سے ممکن ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو امراض الابدان ہیں، امراض الابدان جو ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ قرآن سے بھی ممکن ہے، دم سے بھی ممکن ہے، اور دیگر جو جڑی بوٹیاں اور ادویات ہیں ان سے بھی ممکن ہے۔ تو مریض کی عیادت اور تیمارداری جو ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں مودت اور محبت باقی رہے، اور دوسری اس کے اندر یہ ہے تالیف قلوب، دلوں کو جوڑنا، اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ مریض کے احوال معلوم کرنا اور اس کو حوصلہ دینا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، اور اگر وہ مریض نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نماز کی تاکید کرنا کہ بھائی آپ جو ہے وہ بیمار ہو، اور اگر بیماری شدید ہو اور وہ آدمی موت کے قریب ہو تو اس کو اور زیادہ اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ اس مرض سے دوبارہ اٹھ نہ سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اللہ کے قریب ہوں۔ اور آدمی جب مریض ہوتا ہے نا، اگر مومن ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حالت مرض میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو دعا کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ مرض کوئی سزا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ مرض سزا ہو، ضروری نہیں کہ مرض عذاب ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو انبیاء بیمار نہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بیمار نہ ہوتے، اور اگر ایسا ہو تو اولیاء صالحین کبھی بیمار نہ ہو۔ تو مرض جو ہے، بیماری، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ہمیشہ یہ عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے واسطے سے اپنے بندے پر رحمت اور شفقت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی چاہتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں انشاءاللہ اپنی جگہ پر حدیث آپ پڑھیں گے۔ تو مریض کی عیادت کا مطلب اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے احوال معلوم کرنا، اور اس کو حوصلہ دینا، کیونکہ مریض کو حوصلہ مل جائے نا تو اس کا آدھا مرض کم ہو جاتا ہے، اس کا آدھا مرض کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر حوصلہ شکنی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض ڈاکٹروں کی حالت ہے، بعض ڈاکٹر حضرات ایسے ہیں جو مریض کو اتنا کوستے ہیں اور اتنا اس کو ڈانٹتے ہیں کہ اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، رویہ اخلاق ایسا عجیب ہوتا ہے کہ مریض بیچارہ کہتا ہے میں یہاں نہ ہی آتا تو اچھا تھا۔ اور بعض ہماری مائیں بہنیں، ہماری جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی، وہ بھی مریض کو جیتے جی مار دیتی ہیں۔ کیسے مار دیتی ہیں؟ اکثر میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ اگر کہیں تیمارداری کرنے چلی جائیں تو مریض کے پاس بیٹھ کے آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گی، کیا کہیں گی؟ یعنی ساڈے بابے نو اے بیماری سی، 2 دن نہیں رہا، 3 دن نہیں رہا، چوتھے دن پار بولیا،
تو جب مریض کے پاس بیٹھ کے آپ یہ کہیں گے کہ جی فلاں ہمارا بزرگ یا فلاں ہمارا اس کو یہ مرض تھا اور 3 دن کے بعد فوت ہو گیا، فلاں اتنے دن کے بعد ہو گیا، تو مریض کہے گا میں بھی گیا، مریض کہے گا میں بھی گیا۔ آپ آخری دم تک اس کو حوصلہ دیں، آپ اس کو کہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے تیمارداری کا۔ یہ مطلب تو نہیں کہ جا کے اس کے ساتھ غیبتیں کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں اور اس کو اور زیادہ غصہ دلائیں، اس کو ناراض کریں، اس کو پریشان کریں، شور و غل کریں، اور پھر یہ ہے کہ خود بھی غیبت کریں، اس کو بھی غیبت میں مبتلا کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ان مریض کے گھر میں بیٹھ کے کھا پی کے سارا کباڑا کر کے آ جائیں۔ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، بجائے کچھ لے کے جانے کے الٹا ان کے گھر کا کباڑا کر کے آ جائیں، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، آداب کے منافی ہے یہ۔ تو بہرحال باقاعدہ احادیث میں تیمارداری اور عیادت کے آداب بیان ہوئے ہیں، ان آداب کو اہل ایمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ جایا جائے، ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے کہ جس وقت کے اندر جو ہے وہ مریض جو ہے وہ آرام نہ کر رہا ہو یا اس کی دوائی لینے کا وقت نہ ہو، اور پھر اگر آپ جائیں تو آپ سلام کہیں اور جہاں آپ کو بٹھایا جائے وہاں بیٹھیں، ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں آپ کو بٹھایا نہیں گیا، ہو سکتا ہے پردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں ان کی خواتین کے آنے جانے کا مسئلہ ہو، پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ اگر مریض چاہ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر مریض چاہ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر مریض نہ چاہ رہا ہو تو نہ زیادہ دیر بیٹھیں، کیونکہ مریض ہر وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ تیمارداری کریں اور آپ چلے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے تھے، آگے حدیث انشاءاللہ آئیں گی اس حوالے سے، مریض کو دعا دیں لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک و یعافیک شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما او شفاء لا یغادر سقما، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ آپ اس کو دعائیں دیں، اور پھر آپ اس کو یہ تلقین کریں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا، آپ کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، صبر کریں، صبر کی تلقین کریں، کیونکہ اگر صبر نہیں کرے گا بیماری تو رہے گی لیکن اجر نہیں ملے گا، کیونکہ صبر نہ کرنے سے بیماری تو نہیں چلی جائے گی، بیماری تو رہے گی، آزمائش تو رہے گی۔ تو کیوں نہ ہو کہ انسان اس کو اچھی نیت کر کے ثواب میں بدل لے۔ اب ایک بندہ اگر اس کا کوئی قریبی فوت ہوا ہے اور اس پر وہ ماتم کرے گا، چلائے گا، تو کیا وہ واپس آ جائے گا زندہ ہو کر؟ کبھی بھی ممکن نہیں، اس کا زندہ ہو کر آنا تو ممکن نہیں، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اس پر صبر کر کے اللہ سے اجر حاصل کریں۔ جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، جو بیماری آنی وہ آ گئی ہے، لیکن ہم صبر کر کے اللہ سے اجر کیوں نہیں لے لیتے؟ جزا فضا کر کے آہو بکا کر کے کیا لیں گے؟ تو یہ تلقین اس کو کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ مرض الموت میں ہے، یعنی موت کے قریب ہے، تو آپ جو ہے اس کو اس کے پاس کلمہ پڑھیں، جیسے حدیث ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور مستحب ہے کہ نیک لوگوں کو حاضر کیا جائے موت کے وقت تاکہ وہ پاس کھڑے ہوں، اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے وہ نیکی یاد آئے، تقوی یاد آئے، ایمان یاد آئے، یہ نہ ہو کہ سارے نشئی بنگی چرسی دائیں بائیں کھڑے ہوں۔ تو بہرحال یہ اسلام یعنی آپ سمجھے کہ مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہے۔ وہ ثواب المرض، اور مرض کے ثواب کے بارے میں، انسان کا مریض ہونا، بیمار ہونا، یہ احادیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب مومن مسلمان بیمار ہوتا ہے، ما یصیب المسلم وصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ کوئی مسلمان اس کو کوئی تھکاوٹ، کوئی بھوک پیاس، کوئی تکلیف، دکھ، درد، غم، پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی شوک التی یشاکوہا، حتیٰ کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ خاص ہے، یہ مومن کا معاملہ تو ہر حال میں خیر پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا ہر معاملہ ہی خیر پہ ہے۔ ان اصابہ سرا شکر فلہ اجر وان اصابہ ضرا صبر فلہ اجر، اگر اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ہے، اگر اس پر کوئی غم پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو مومن کا ہر معاملہ اس وجہ سے خیر پر مبنی ہے کہ اگر مومن پر کوئی نعمت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور صرف اجر نہیں ملتا بلکہ پلس اللہ تعالیٰ ڈبل دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور اگر مصیبت پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت بھی دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس باب کے اندر ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق مریض کی
عیادت اور مرض کے ثواب کے بارے میں ہے۔ تو پہلی حدیث ہے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی سر سر ہو رہی ہے۔ حدیث آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی سر چلیے، تو پہلی حدیث ہمارے پاس ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، عبداللہ بن قیس ہے، عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ معروف صحابی ہیں، اور ان سے متعدد احادیث جو ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جو ہے وہ مروی ان سے موجود ہیں کتب احادیث کے اندر۔ ان سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اطعمو، یہ تعیمہ، اطعم یطعم سے فعل امر ہے، اطعم اطعما اطعمو، یہ فعل امر ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا۔ اطعمو، کھلاؤ، الجائع، بھوکے کو، الجائع اسم فاعل ہے، یعنی بھوکے کو کھلاؤ، وعود المریضہ، اور مریض کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، وفک العانی، اور جو قید میں ہے اس کو آزاد کرو، وفکو کا معنی چھڑواؤ، آزاد کرو، آزادی دلواؤ، العانی جو دشمن کے قبضے میں ہے، قید و بند میں ہے، العانی یعنی مبتلا، مبتلا کس میں؟ قید و بند میں۔ بعض علماء نے کہا کہ مبتلا اگر قرضے کے اندر ہے، وہ چٹی اس کو پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے، بہت زیادہ قرضہ اس پہ چڑھ گیا ہے، تو اس کو اس سے چھڑواؤ، اس سے آزاد کرواؤ، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن جو ظاہری معنی اس کا مراد ہے وہ یہ ہے کہ قید و بند سے جو قید میں ہے اس کو آزاد کرواؤ، فکو کا معنی، اور آزاد کرواؤ جو قید کے اندر ہے۔ اور یہ فکا یفکو کا معنی تھا کھولنا، فکا یفکو معنی تھا کھولنا، اور یہ جمع ہے کہ جو قید میں ہے وہ اس کو کھلا۔ اب یہ جو اطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ، اب بھوکے کو کھلانا جو ہے یہ کیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ راجح بات یہ ہے کہ بھوکے کو کھلانا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر کچھ لوگ اسے ادا کر دیں تو یہ کافی ہے، لہٰذا صاحب مال، صاحب ثروت، وہ اگر کوئی سامنے بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو ان تمام قرب و جوار کے لوگوں پر کھلانا واجب ہے۔ اگر ایک بندہ کھلا دیتا ہے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن اجر کھلانے والے کو ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ اور اگر ایک محلے کے اندر ایک بھوکا انسان ہے، ایک علاقے کے اندر یا محلے کے اندر یا کہیں جگہ میں، اور کوئی بھی اسے نہیں کھلاتا، اور وہ بھوک سے نڈھال ہے، مرنے کے قریب ہے، تو سارے گناہ گار ہیں، تو سارے گناہ گار ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، اطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ، یعنی وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہے۔ وعود المریضہ، اور مریض کی تیمارداری اور عیادت کرو، مریض کی تیمارداری کرنا بھی فرض کفایہ ہے، یعنی ایک محلے میں ایک آدمی مریض ہے، مسلمان ہے، اور اس کو کوئی بھی پوچھنے نہیں جاتا، کوئی بھی اس کی تیمارداری نہیں کرتا، تو محلے والے سارے گناہ گار ہیں، محلے والے سارے گناہ گار۔ لیکن اگر کچھ چلے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کر لیتے ہیں، تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے جنازہ ہے، جیسے نماز جنازہ۔ اب نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت وہ سر انجام دے دیں وہ معاملہ، یعنی نماز جنازہ، تجہیز و تکفین وغیرہ، اس کی تغسیل، غسل وغیرہ، تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اجر انہی کو ملے گا جو ادا کریں گے، یہ نہیں کہ ادا نہ کرنے والوں کو بھی ملے گا، البتہ یہ کہ فریضہ ادا ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ اسی کے ضمن سے۔ وفک العانی، اور جو قید میں ہے اس کو آزاد کرو، چھڑواؤ، اس کو آزادی دلواؤ۔ اب یہ مراد اس سے جو نحق، یہ معنی کی قید لگانا ہوگا بریکٹ میں، جو نحق قید و بند میں ہے، جو نحق یعنی قید میں ہے یا دشمن کے قبضے میں ہے۔ ایک بندہ اسلامی ریاست میں جیل کے اندر ہے، قید میں ہے، لیکن وہ حق کے ساتھ ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا میں اس کو قید میں رکھا گیا ہے، وہ حق ہے، تو اس کو نہیں چھڑایا جائے گا۔ اس کو چھڑانا تو ظلم پہ تعاون ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، سفارش کر کے چھڑوا لیتے ہیں مجرموں کو، پیسے دے کر چھڑوا لیتے ہیں، ضمانت دے کر چھڑوا لیتے ہیں، یہ ظلم پر تعاون ہے، یہ ظلم پر تعاون ہے۔
جبکہ یہاں مراد وہ ہے جو مظلوم دشمن کے قبضے میں ہے یا کہیں بھی ہے، اس کو چھڑواؤ، اس کو چھڑواؤ، نہ حق جو قید و بند میں ہے اس کو آزاد کرواؤ۔ اب یہ تبادلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر دشمن کے پاس ہے، اور مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ قید سے مسلمان کو آزاد کروانا یہ تبادلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مال کے ساتھ بھی۔ تبادلے کے ساتھ کیسے ہے کہ ایک مسلمان کفار کے قبضے میں، اور آپ کے پاس کچھ کفار ہیں جو آپ کے قبضے میں، تو آپ اس کے متبادل ایک کافر، دو کافر، بعض دفعہ وہ مسلمان کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی سپہ سالار ہوتا ہے اسلامی لشکر کا، یا اس کا ایک مقام ہوتا ہے اپنی قوم کے اندر، اور کفار کو پتہ چل جاتا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ آپ ہمارے 5 بندے چھوڑو، آپ ہمارے 4 چھوڑو۔ تو بعض دفعہ ایسا تبادلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض دفعہ مسلمان حکمران اور کافروں کے درمیان تبادلہ ہوتا تھا قیدیوں کا، اور قیدیوں کی ویلیو کو دیکھ کر تبادلہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ کفار کا قیدی بڑا جو ہے وہ اہمیت والا ہوتا تھا، ان کے ہاں وہ بڑی پوسٹ پہ ہوتا تھا، کوئی لشکر کا بڑا ہوتا تھا، یا کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوتا تھا، یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، تو مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ آپ ہمارے 100 مسلمان چھوڑو، ہمارے 50 مسلمان چھوڑو، 10 چھوڑو، 20 چھوڑو۔ اور اسی طرح بعض دفعہ مسلمان کوئی بڑا ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ یہ شرط لگا دیتے کہ بھئی ہم اس کو اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ آپ 10 ہمارے قیدی چھوڑو۔ تو یہ ہے کہ وہ مال کے بدلے میں ہو یا تبادلے میں ہو، ہر دو صورت میں مسلمان کو کافروں کے قید و بند سے آزاد کروانا یہ لازم ہے سب پر، یہ سب پر لازم ہے، خصوصاً جو حکام ہیں۔ اب ہمارے کئی مسلمان کفار کے قبضے میں، اور کبھی سوچا ہی نہیں حکمرانوں نے، کبھی اس کے بارے میں کانوں پر ان کے جوں تک نہیں رینگی، کبھی نہیں انہوں نے خیال کیا، بلکہ خود وہ تو چھڑانا کیا ہے، وہ تو خود اپنے ہاتھوں دیتے ہیں، وہ تو خود اپنے ہاتھوں دیتے ہیں کہ لے جاؤ ان کو، مسئلہ ہی نہیں کوئی۔ چھڑانا تو کیا، چھڑانے کا سوچنا تو کیا، وہ تو خود آپ پیسے دیں، آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں۔ آپ اگر پاکستان سے مثلا کسی کو چاہتے ہیں ہم فلاں بندے کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے لاؤ اتنے پیسے، ہم آپ کو راتوں رات اٹھوا دیں گے، مسئلہ ہی نہیں کوئی۔ وہ غیرت نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ اس دور کے اندر غیور ہوتے تھے مسلمان اگر کسی کافروں کے قبضے میں چلا جاتا تو ایک رات نہیں پڑتی اس کو چھڑا لیتے تھے، جس طریقے سے بھی ممکن ہوتا، حملہ کر کے ممکن ہوتا، یا پھر تبادلے کے ساتھ ہوتا، یا جس طرح بھی ممکن ہوتا۔ تو بہرحال یہاں اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اسلام جو ہے، دین اسلام، یہ باہمی تعاون کا دین ہے، اور اس کے اندر جو مذکورہ امور ذکر کیے گئے ہیں یہ باہمی تعاون کی دلیل ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی پہ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس حدیث کے اندر قیدی کو، غلاموں کو آزاد کرنا، قیدی کو آزاد کروانا، اس کی ترغیب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضے میں کوئی دبا ہوا ہے، اس پر چٹی تاوان پڑ گیا ہے، تو اس کو اس سے آزاد کروانا، اور اس کو جو ہے وہ چھٹکارا دلانا، یہ بھی اس میں جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی ترغیب ہے۔ اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی تیمارداری کرنا، اور اسی طرح جو کسی بھی آزمائش میں ہے اس کو اس آزمائش سے نکالنا، اس کی ترغیب بھی ہے، اور اس کی آپ سمجھیں کہ مستحب ہونے کا اور اس کی تاکید کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے۔ حق کا معنی حق، اور مسلمی مسلمان کے المسلمی مسلمان پر حق 5، خمس 5 ہے۔ بعد حدیث کے اندر 6 ہیں، مختلف حدیث ہیں، لیکن وہ آپس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ہر چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے میں شامل ہے، اور ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ نے مخاطب کے اعتبار سے، آپ نے جو لوگ ہیں جن کو آپ خطاب کر رہے تھے ان کے اعتبار سے آپ نے کسی کو 6 بتا دیے، کسی کو 5 بتا دیے، جس کے لیے جو کرنا آسان تھا آپ نے وہ بتا دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ کسی کو آپ نے کوئی بتایا، کسی کو آپ نے جہاد بتایا، کسی کو آپ نے اول وقت میں نماز، کسی کو آپ نے رات کی نماز، کسی کو آپ نے مظلوم کی مدد کرنا، کسی کو آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ جو مخاطبین تھے سوال کرنے والے، ان کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے کون سا میسر تھا، ان کے لیے کون سا آسان تھا، اور ان کے لیے کون سا مناسب تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کو بتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ان میں سے جو جتنوں میں زیادہ داخل ہوگا اتنی اس کی فضیلت ہوگی، اتنا اس کا مقام ہوگا، اور جو زیادہ میں داخل ہوگا جتنا، اتنا اس کے لیے آخرت میں مقام بلند ہوگا. اور یہ دین کی آسانی کی دلیل ہے، یہ دین میں آسانی کی دلیل ہے کہ آپ اگر سب پہ نہیں عمل کر سکتے تو کم از کم کسی ایک پر عمل کر لیں، اور آدھوں پہ عمل کر لیں، چند ایک پہ عمل کر لیں، لیکن عمل کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خیر کا دروازہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے. تو فرمایا کہ مسلمان کی مسلمان پر 5 حقوق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب، سلام کہنا تو سنت ہے، سلام کہنا تو سنت ہے، یعنی ابتدا کرنا، لیکن اگر کوئی ابتدا کر دے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہے. اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہ مطلب ہے. کیونکہ کسی حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی سلام کہنے کو واجب نہیں کیا، لیکن سلام کا جواب دینے کو باقاعدہ آپ نے متعدد احادیث میں جو ہے وہ اس کو واجب قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سلام کہنے کے بعد جواب نہ دینا یہ دوسرے ایک سلام کہنے والے کے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے وسوسات پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ناراض ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا فلاں فلاں فلاں، کئی ایک خیالات دل میں آتے ہیں. لیکن اگر سلام میں پہل نہ کی جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا مسئلہ سلام کہنے والے کا جواب نہ دینے کا مسئلہ ہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ اہم ہے. اس وجہ سے سلام میں ابتدا کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہو، بشرطے کہ وہ سلام کہے. اگر اس نے سلام نہیں کہا تو پھر جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کئی آداب ہیں، اس کے کئی ایک آداب ہیں. مثلا آداب کیا ہے کہ سوار پیدل کو سلام کہے گا اور اس کا حق ہے کہ وہ پہل کرے. اسی طرح بیٹھے ہوئے کو چلنے والا سلام کہے گا. اسی طرح جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو سلام کہیں گے، جیسے حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چل رہے ہوتے تو آپ بچوں کو سلام کہتے. اسی طرح فرد جماعت کو سلام کہے گا، فرد جماعت کو سلام کہے گا. اور اگر کوئی جماعت فرد کو سلام کہتی ہے تو ایک کا جواب دینا ضروری ہے. اسی طرح اگر جماعت کو کوئی فرد آ کر سلام کہتا ہے تو اس جماعت میں سے ایک پر جواب دینا ضروری ہے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ، اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس مجلس کے اندر کفار بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، تو کیا ہم سلام کہیں گے یا چھوڑیں گے؟ تو راجی یہ کہ سلام کہیں گے، سلام کہیں گے، لیکن اس کے مخاطب جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے نہ کہ کفار ہوں گے. لیکن کفار میں سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے، سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے کفار کے ساتھ. لیکن اگر مجلس ایسی ہو، ایسی کوئی جگہ ہو جہاں سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں سلام کہا جائے گا. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صحیح حدیث میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک مجلس میں آئے، اس مجلس میں انصار بھی تھے، اس مجلس میں منافقین بھی تھے، اس مجلس میں یہود بھی تھے، اور اس مجلس میں بت پرست بھی تھے. تو اللہ کے نبی نے وہاں آ کر سلام کہا. معروف واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو گدے جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، جب اس کی ڈسٹ اڑی، گٹا وغیرہ جس کو گرد و غبار کہتے ہیں، تو اس نے مذاق کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس خبیث نے اپنی ناک پر کپڑا لے لیا اور کہا کہ ہمیں گرد لود نہ کرو، گٹا نہ اڑاؤ، مٹی نہ ہمارے اوپر ڈالو. وہ واقعہ معروف ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے وہاں سلام کہا، حالانکہ اس کے اندر کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، دیگر بھی تھے، تو آپ کی مراد مسلمان تھے. تو اسے امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ جہاں مختلف قسم کے لوگ ہوں اور ان میں مسلمان بھی ہوں تو آپ ان کو سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن کفار کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر وہ سلام میں پہل کریں تو آپ صرف وعلیکم کہیں، آپ صرف وعلیکم کہیں، آگے والے الفاظ نہ بولیں. اگر اس کا ارادہ خیر کا ہوگا تو وہ خیر آپ پر لوٹے گی، اور اس کا ارادہ شر کا ہوگا تو وہ شر اس پر لوٹے گی. ٹھیک ہے. فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت و تیمارداری کرنا. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں باب پہ، جب ہم نے باب کی تشریح کی. واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنا. جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے، اور جنازوں کے پیچھے چلنا یعنی گھر سے جنازگاہ تک اور جنازگاہ سے دفن کرنے تک، یہ ہے اتباع الجنائز. یعنی آپ میت کے ساتھ اس کے گھر سے چلیں جنازے تک، یعنی عیدگاہ جنازگاہ تک، تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اور نماز جنازہ کا مقصد جو ہے اس کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرنا.
پھر نماز جنازہ پڑھنے سے لے کر آپ جو ہے وہاں جناز گاہ سے اس کی قبر تک جائیں، یہ بھی اجر ہے۔ پہلا بھی اجر ہے گھر سے جناز گاہ تک، اور جناز گاہ سے قبرستان تک دفن ہونے تک یہ اجر ہے، اور ہر ایک کا برابر اجر ہے۔ جتنا اجر اس کے گھر سے لے کر یا جہاں سے بھی میت کو اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے جنازگاہ تک جانے کا ہے، اتنا اجر ہی اس کو وہاں سے اٹھا کر قبرستان لے جانے کے ساتھ چلنے کا اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، 1 قرات، اور جو ساتھ دفن ہونے تک جاتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا مل قرات یا رسول اللہ، فرمایا مثل جبل احد او جبل احد او مثلہ، احد پہاڑ یا اس کی مثل۔ تو سوچیں ذرا کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اگر دفن کرنے تک ساتھ جائیں گے تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ اور کتنا بڑا احد پہاڑ ہے آپ سوچیں ذرا۔ جب عبداللہ بن عمر کو اس حدیث کا پتہ چلا تو کہتے ہیں ہم نے تو کتنے قرات فوت کر لیے، یعنی پہلے صحابہ کرام بعض جنازے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ جنازہ لازم تو نہیں۔ تو جب عبداللہ بن عمر کو حدیث کا پتہ چلا اس کا تو فرمانے لگے ہم نے تو کتنے قرات فوت کر لیے، پہلے ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم کوئی بھی قرات فوت نہ ہونے دیتے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ تو اس کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ دفن ہونے تک اس کے ساتھ جانا اور پھر اس کے لیے دعا کرنا مغفرت اور بخشش کی، ثابت قدمی کی، یہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ تو مریض کی تیمارداری عیادت کے اندر کیا کیا چیزیں وہ میں نے اس پہ پہلے بات کر لی۔ وہ اجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت 2 طرح کی ہے، ایک ولیمے کی دعوت ہے، ایک عام دعوت ہے۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنا راجح قول کے مطابق فرض اور واجب ہے۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اللہ کے کوئی عذر ہو۔ عذر کیا ہے یہ سن لیجئے۔ عذر یہ ہے کہ وہاں کوئی حرام کام ہو رہا ہے، وہاں کوئی شریعت کی مخالفت ہے، وہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، وہاں جو ہے وہ کوئی موسیقی ہے، وہاں کوئی دشمن ہے جس سے لڑائی کا امکان ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں دعوت ولیمے کی واجب نہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس نے دعوت خاص کر کے نہیں دی بلکہ عام دعوت دی ہے، اس نے دعوت خاص کر کے نہیں دی بلکہ عام دعوت دی ہے، دعوت خاص کر کے نہیں دی عام دعوت دی ہے۔ اس نے کہا کہ یار میرے ولیمے پہ آنا، مثلا اس نے کہا، یا اس طرح کا اس نے لفظ عام بولا جس میں اس نے نام لے کر نہیں کہا۔ تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ بے عینی ہی ہر ایک پر لازم نہیں، لیکن چند ایک کا جانا ضروری ہے، پھر وہ فرض کفایہ بن جائے گا، فرض عین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ نام لے کر کہتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے آپ نے فلاں 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 سب نے آنا ہے تو پھر لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ کا کوئی عذر ہے، آپ نہیں جانا چاہتے تو عذر پیش کر دیں، اسے معذرت کر لیں۔ لیکن اگر آپ معذرت نہیں کرتے، آپ عذر پیش نہیں کرتے اور آپ جاتے نہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ ہاں عام دعوت جو ہے ولیمے کے علاوہ کوئی عام دعوت اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو افضل اور مستحب ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، افضل اور مستحب ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار آپ نہیں ہوں گے۔ یہاں مراد خاص دعوت ہے۔ وہ تشمیت العاطس، اور اسی طرح جو ہے تو اگر کوئی کہے کہ یہاں مراد واجب ہے، ہم کہیں گے پھر ولیمے کی دعوت مراد ہے، پھر عام دعوت مراد نہیں۔ اور اگر سنت مراد لیں تو پھر کوئی بھی دعوت ہو۔ وہ تشمیت العاطس، اور اسی طرح چھینک لینے والے کا جواب دینا، یعنی اس کو دعا دینا۔ اور اس کو دعا کب دیں گے؟ جب وہ الحمدللہ کہے گا، جب وہ الحمدللہ کہے گا۔ تو جب وہ کہے گا الحمدللہ تو آپ جو ہیں وہ کہیں گے یرحمک اللہ۔ اور اس کے فائدے ہیں، اس کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں مودت اور محبت حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں میں مودت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا تالیف قلبی کے لیے۔ تیسرا اپنے نفس کو عاجز بنانے کے لیے، اپنے نفس کو عاجزی سکھانے کے لیے، تکبر سے، خود پسندی اور ان چیزوں سے بالا تر کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ دعا میں سکھائی گئی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کہ وہ کہے گا الحمدللہ، ہم کہیں گے یرحمک اللہ، وہ آگے سے کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ کتنی بہترین دعا ہے یہ۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو چھینک ہوتی ہے، یہ چھینک اس سے جو ہے وہ انسان کی باڈی کو سکون ملتا ہے، یعنی اس سے انسان کی جو سانس کی نالیاں وہ کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے زکام ہو، اگر زکام ہو تو پھر ہم اس کو یہ دعا نہیں دیں گے، نہ وہ الحمدللہ کہے گا، یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ اگر دوسری یا تیسری دفعہ چھینک آئے، یا بعض نے کہا تیسری دفعہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مزکوم، جب تیسری دفعہ چھینک لی تو میں اللہ کا مزکوم، شاید کہ آپ کو زکام ہے، پھر آپ نے اس کو نہیں یہ دعا دی اور نہ اس نے الحمدللہ کہا۔ لہٰذا اگر زکام ہوتی صورت کے اندر نہ الحمدللہ کہیں گے اور نہ اس پر یرحمک اللہ اور یہ دعا دیں گے۔
ٹھیک ہے، یہی صورت میں کہ اگر چھینک ایک آئی ہے یا دو، کم از کم یہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ دو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر زکام ہے تو پھر اس صورت کے اندر نہ وہ الحمدللہ کہے گا اور نہ اس پر اس کو دعا دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تشمیت العاطس ہے، چھینک لینے والے کا جواب دینا، یعنی اس کو دعا دینا، یہ اس شرط پر ہے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ اس کو آگے سے دعا بھی نہیں دیں گے، اور یہ واجب اور یہ لازم بھی نہیں ہے، اور نہ یہ مؤکد ہے، کیونکہ یہ مشروط ہے الحمدللہ کہنے کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے اندر وہ آداب ہیں جو مسلمانوں میں آپس میں مودت اور محبت پیدا کرنے والے ہیں، اور اسلامی اخوت بھائی چارے کو مضبوط کرنے والے ہیں، وحدت کو قائم رکھنے والے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں کے جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، وہ بحال رہتے ہیں، اور یہ امور ہیں جو آپس میں نفرت اور کدورت اور حسد اور بغض کو ختم کر دینے والے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک امت جو ہے وہ پیش کرنے والے یہ امور اور یہ ان اسباب میں سے یہ سبب ہیں جو یہاں اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم والمسلم ستن، اس میں 6 کا ذکر ہے، حق المسلمی علی المسلم ستن، کہ مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 6 حقوق ہیں۔ پہلے میں 5 ہیں اور اس میں 6 ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تعارض نہیں ہے۔ کیلا کہا گیا ما ہن یا رسول اللہ، یہ کون سے اللہ کے رسول؟ قالا تو آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اسے ملیں تو آپ اسے سلام کہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ سلام میں ابتدا کرنا یہ جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کو وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کریں، خیر کی، اچھائی کی، نیکی کی، تقوی کی، ایمان کی، عمل صالح کی، صبر کی، دیگر چیزیں، تو آپ اس کو نصیحت کریں۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینک لے، فحمد اللہ، یہ دلیل ہے کہ حمد کے ساتھ مشروط ہے جواب۔ فحمد اللہ، اور اس نے اللہ کی حمد کی، فشمتہ ای آتی ہی دعا، یعنی آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو جواب دیں، اس کو دعا دیں، یرحمک اللہ کہیں۔ لیکن اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر ضروری نہیں آپ پر، اور نہ آپ کہیں گے۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے، فَعُودْهُ، تو اس کی تیمارداری اور بیمار پرسی اور عیادت کریں۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب فوت ہو جائیں، فَاتَّبِعْهُ، یعنی فَاتَّبِعْ جنازتہ، جیسے پچھلی حدیث میں اس کے جنازے کی پیروی اور اتباع کریں، اس کے جنازے کی پیروی اور اتباع کریں۔ تو اس حدیث میں جو آپ زائد چیز ہے وہ ہے وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب آپ اسے ملیں تو سلام کہیں، پچھلے میں رد السلام ہے اور یہاں سلام کہنا ہے۔ باقی اصل اضافی چیز جو ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کریں۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، کیونکہ دین سارا خیر خائی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، اللہ کے نبی دین خیر خائی کا نام، صحابہ نے کہا کس کے لیے؟ اور میں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خائی کیا ہے؟ کہ ہم خلوص نیت سے اس کی عبادت کریں، دل سے اس کی عبادت کریں۔ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یہ ہے احسان، مرتبہ احسان۔ یہ احسان، یہ نصیحت اللہ کے حق میں ہے۔ رسول کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ ہم رسول کی اتباع کریں، آپ کے ہر حکم کی اتباع کریں، آپ کی ہر خبر کی تصدیق کریں، آپ کی ہر روکے گئے کام سے رکیں، اور اطاعت کریں اللہ کی، رسول کے طریقے کے مطابق، عبادت کریں اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہ رسول کے حق میں خیر خائی ہے۔ اور لوگوں کے لیے خیر خائی کیا ہے؟ کہ ہم جو ان کے لیے اپنے لیے پسند کریں وہ ان کے لیے پسند کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت طلب کرے تو ہم اس کو ایسے نصیحت کریں جو چیز اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو ڈبو دیں۔ وہ نصیحت آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ اس کو الٹی نصیحت کریں، اس کو غلط کوئی سبق پڑھائیں، ایسا نہیں۔ باقی چیزیں معروف ہیں جو پچھلی حدیث میں گزر چکی ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی اگر کوئی سوال ہے ہم تو کر سکتے ہیں، باقی دوسری کلاس جوائن کریں اگر آپ کے پاس اس کا لنک آ چکا ہے تو۔ السلام علیکم کلاس سر۔ کینسل ہو گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بتائیے کیا ہوا ہے؟ سر میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ احادیث کی وضاحت کرتے ہیں کیا ہمیں وہ لکھی لکھائی مل سکتی ہیں سلائیڈز میں؟ ہمیں پہلے سر عبد القوی پڑھاتے تھے تو وہ اس طرح سے ہمیں دیتے تھے، تو اصل میں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اتنی سپیڈ نہیں ہوتی کہ ہم ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکیں، تو اگر ہمیں وضاحت جو ہے وہ آپ کی طرف سے مل جائے تو ہم اس کو دیکھ لیں، وہ زیادہ ایزی نہیں ہو جائے گا؟ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں سلائیڈ اس حوالے سے کہ میں آپ کو دے دوں۔
सर लिखना साथ साथ नहीं होता है वो, क्योंकि फिर मेरे से नहीं लिखने होता, बात पीछे रह जाती है और चलिए फिर आगे वाली बात कर। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि लाइव क्लास का मकसद क्या होता है? जी सर, वो तो हम सुन रहे हैं, सिर्फ वो सब सुनना कुछ मकसद नहीं सुना होता। जा रहा है। सिर्फ जी देखिए रिमशा साहिबा, सिर्फ सुनना मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि आप अहम पॉइंट साथ साथ नोट करते जाएं। और जब आप हर लेक्चर में साथ साथ अहम पॉइंट नोट करते जाएंगे, आपके पास आखिर में पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब बात सर, समझ, ये अगर मैं यही तो। अगर मैं हर 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 चीज यहाँ लिखी मौजूद आपको दे दूंगा तो दिलचस्पी नहीं रहेगी उस तरह। बाकी हर उस्ताद का अपना तरीका है। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको समझ नहीं आई कोई चीज, या मैंने उसको वाजे नहीं किया, या उसको मैंने खोला नहीं है, तो ये आपका राइट है कि आप मुझसे उसकी डिमांड करें। आप उसका मुझसे मुतालबा कर सकते हैं। मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी रही बात नोट्स की, तो नोट्स अब्दुल कवी साहब भी तो आपको किताब से ही पढ़ाते थे। तो वो किताब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह हम किताब से ही पढ़ेंगे। बाकी मजीद जो चंद पॉइंट्स हैं नहीं, वो आप लिख किताब लें। है सर, किताब है हमारे पास, हदीस है, उसके ऊपर अरबी भी और उर्दू भी लिखी हुई है। बस जो वजाहत थी ना, वो मैं उसकी बात कर रही थी। देखिए अब हर चीज नोट्स में भी नहीं होती। उसमें भी मेन पॉइंट्स होते हैं। कुछ चीजें उस्ताद ने अपने साथ अपने पास से देनी होती हैं। अगर मैं सेम चीजें वही दूंगा तो फिर क्या फायदा होगा? क्लास का तो मतलब ये होता है ना कि जो चीजें किताब में हैं या उससे इजाफे किए जाएं, ताकि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। तो बाकी जो किताब इंशाल्लाह आपके पास मौजूद होगी, मैं भी शेयर कर दूंगा उर्दू वाली, उसमें फवायद होंगे नीचे, आप उसको देख लें। बाकी मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आप लोग दिलचस्पी लें। ये पहले मैंने क्लास को पढ़ाया, आप उनसे पूछ लें। मैं फवायद साथ जिक्र करता था, उनके लिए क्या मुश्किल हुई इसमें? हाँ जी बताइए समर साहब इनको। अस्सलाम नहीं वालेकुम सर, कोई उस्ताद मुश्किल मोहतरम। नहीं थी, एक दफा दोबारा लेक्चर दोहरा लेंगे तो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे आपका मेथड बहुत अच्छा लगा है। आप साथ साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह से तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से, यानी कि साथ साथ हम समझेंगे ना, तो वो हमें ज्यादा याद रहेगा। आप बिल्कुल, मतलब आपका मेथड बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चलिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ना कुछ नोट्स बनाए हैं तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर इजाजत हो तो मैं सवाल पूछ लूं? जी जी फरमाइए। हाँ। उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि जो दावत कबूल करने के हवाले से हमने दो पॉइंट्स लिखे, एक तो वलीमे की है जो खास, और दूसरी आम दावत। उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल इस चीज से है कि अगर कोई आपको एक दो दफा कहता है, दिल से कहता है आम दावत के हवाले से, तो क्या हमारा चले जाना मतलब हम पे ऊपर लाजिम है कि हमें, अगर कोई बहुत इसरार कर रहा है, हमें चले जाना चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात फिर लोग कहते हैं कि हर किसी की दावत पे मुंह उठा के ऐसे चले नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये दो चीजें तारुज नहीं हो रही है कि मतलब फिर हमें चले नहीं जाना चाहिए या चले जाना चाहिए? देखिए इसमें ही आपका जवाब मौजूद है कि उमूमन जो आम दावतें दी जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। बाज दावतें होती हैं दिल से, खुलूस से, उसमें आदमी को अंदाजा हो जाता है। लिहाजा ऐसी दावत कोशिश करनी चाहिए ना ठुकराई जाए। बाज दावतें होती मजबूरी की। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक एक बंदा खाना खा रहा है और उसके पास बेचारे के पास खाना महदूद है, लेकिन आप पास से गुजर पड़े हैं। अब उसकी मजबूरी क्यों कि आए जी खा लें, और आपको ही पता है कि वो वैसे ही सुला मार रहा है, ताकि मुझे ये ना कहा जाए कि यार ये कितना अखड़ है कि इसने, कितना ये जिसको कहते हैं खड़ूच है कि इसने मुझे दावत भी नहीं दी। और आपको अंदाजा हो जाता है तो आप उसको कह नहीं जजाकल्ला खैर मैं अभी खा के आया हूँ, या आपने खाया हुआ है खाना पहले, तो आप कह दें इसमें झूठ तो नहीं। तो ये होता है जो दावत देने वाला है उसके उसलूब से आपको अंदाजा हो जाता है। अगर आपको उसके उसलूब से या उसकी हालत से ये पता चल रहा है कि ये मजबूरन ये कह रहा है, और वाकया नहीं ये सिर्फ एक यानी जो मुसलमानों का आपस में एक यानी मोहब्बत है और इस वजह से वो कह देता है जी खा लें, हालांकि उसके पास इतना है नहीं, या मतलब ये होती सूरत, तो फिर आप उसको माजरत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाज दफा ऐसा होता है कि कोई बंदा आपको खुलूस से नीयत से दावत दे रहा है और उसमें कोई उजर भी नहीं, आपके पास कोई वजह भी नहीं कि आप उसको ठुकराएं, तो ऐसे बंदे की दावत कबूल करनी चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे ताल्लुक मजबूत होता है, वहदत मजबूत होती है। लेकिन बाद दफा मजबूरी की दावतें होती हैं, वो सिर्फ कि मुझे ये ना कहेंगे आपने दावत नहीं दी, या वो ये ना कहेंगे जी आपने मुझे कहा नहीं, सुलह नहीं मारी, फला नहीं हुआ। ये सूरतें जो होती है ना, इसमें गुंजाइश शरीयत ने रखी है, इसमें शरीयत ने गुंजाइश रखी है।
لیکن جہاں خلوص ہو اور آپ کو لگے کہ تعلق خراب ہوگا اگر آپ دعوت قبول نہیں کریں گے، اور وہاں کوئی نہ جانے کی وجہ بھی نہیں، بعض دفعہ وجوہات ہوتی ہیں جیسے میں نے چند ایک ذکر کی، شریعت مخالفت ہے یا فلاں فلاں، یہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ وجہ بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بعض دفعہ جو ہے وہ آپس میں تعلقات جو ہے وہ خراب کرنے یا دوری پیدا کرنے یا نفرت یا ایسا کی چیزوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں دعوت دینے والے کی صورت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے عام دعوت سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، ترغیب دی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے، لیکن ولیمے کی دعوت جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے کہ جس نے کسی ولیمے کی دعوت دی گئی اس نے قبول نہ کی، فقد عصا ابو القاسم، اس نے ابو القاسم محمد کریم کی نافرمانی کی۔ جی جی استاد محترم، جزاک اللہ۔ وہی یار جی، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو؟ چلیے پھر ختم کرتے ہیں ہم کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔